बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नंबर 56 है और टॉपिक है हमारा कारोबार के लिए सरमाया हासिल करने के ज़राए, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। छोटे कारोबार के बेशतर मालकान के जहन में अच्छी कारोबारी तजावीज़ और मंसूबे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें पता चले कि कारोबार का आगाज़ करने के लिए दरकार सरमाया फौरी दस्तयाब नहीं, चनाचे बहुत से अफराद का कारोबारी बनने का ख्वाब पूरा नहीं होता। छोटे कारोबार के मालकान को कारोबार शुरू करने के लिए कुछ न कुछ ज़ाती रकम लगाना होती है। मुनासिब तैयारी और मनसूबाबंदी की मदद से रकम दूसरे ज़राए से भी हासिल की जा सकती है। कारोबार को कायम करने के लिए फाइनेंसिंग के दो बुनियादी ज़राए हैं। पहला है हमारे पास, ये देखिए स्लाइड पे आपके पास मौजूद है। पहला है हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग, ज़ाती सरमाया, और दूसरा है बारो फ्रॉम लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कर्ज देने वाले अदारों से कर्ज लेना। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर जो हमारे पास इक्विटी फाइनेंस है, इक्विटी फाइनेंस बेशतर कारोबारी अफराद के लिए ज़ाती सरमायाकारी या इक्विटी फाइनेंस का सबसे बड़ा ज़रिया उनकी ज़ाती बचत होती है। माली माहिरीन का कहना है कि छोटा कारोबार शुरू करने के लिए मेहनत करके रकम इकट्ठा करना चाहिए। ज़ाती सरमायाकारी का एक और मकबूल वसीला दूसरे ज़राए से मिलने वाली रकूम है, जैसे दोस्त, अहबाब, ख़ानदान, कारोबारी महमजोई में सरमाया लगाने वाले यानी वेंचर कैपिटलिस्ट, या कोई और कारोबार जिससे अजाफी आमदनी हो रही हो। ताहम कुछ नुकात काबिल गौर हैं। मिसाल के तौर पर, क्या ऐसे सरमायाकार का कारोबार चलाने में शामिल होना पसंद करेंगे? अगर कारोबार कामयाब नहीं होता तो क्या होगा? क्या इनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ख़ुसूसन ख़ानदान और दोस्तों से? ज़ाती सरमायाकारी एक या एक से ज़ायद पार्टनर्स को कारोबार का कुछ हिस्सा फ़रोख्त करके हासिल की जा सकती है। अगर पार्टनर रकम दे रहे हों तो अमूमन मजमूई रकम पूरी करना आसान हो जाता है। ताहम पार्टनर से ताल्लुकात खुशगवार रहने चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ये आसान नहीं होता, चूँकि अपना कारोबार शुरू करने वाले बेशतर अफराद अपने फ़ैसले खुद करना चाहते हैं, इसलिए पार्टनरशिप अच्छी नहीं रहती। दूसरा हमारे पास है कर्ज देने वाले अदारों से कर्ज लेना, यानी बारो फ्रॉम लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। इक्विटी या ज़ाती सरमाए के ज़राए काफ़ी ना हों तो कारोबारी फ़र्द के पास कर्ज के दीगर ज़राए आज़माने का रास्ता होता है। कर्ज देने वाले अमूमन कारोबार शुरू करने के लिए ऐसे लोगों को कर्ज देते हैं जिनसे वाकिफ़ हों और जिन पर एतमाद करते हों। अगर ख़तरा बहुत ज़्यादा हो तो वो कर्ज नहीं देते। वो ये नहीं चाहते कि कारोबार नाकाम हो जाए और उन्हें रकम से हाथ धोना पड़े। चुनांचे कर्ज देने वाले बेशतर अदारे बहुत एहतियात से कारोबारी मंसूबे का जायज़ा लेते हैं। इस मंसूबे में बयान किया जाना चाहिए कि कारोबार कैसे चलाया जाएगा, कितनी रकम दरकार होगी और कैसे इस्तेमाल की जाएगी, और किस वक्त कारोबार से मुनाफा आना शुरू होगा। कर्ज लेते वक्त बेशतर लोग बैंकों के बारे में सोचते हैं, ताहम छोटे कारोबारी अदारों के लिए बैंकों से कर्ज लेना आसान नहीं होता। बैंक सिर्फ उस वक्त कर्ज देते हैं जब उसके ज़ाया होने का ख़तरा बहुत कम हो। ज़्यादातर वो सिर्फ उन गाहकों को कर्ज रकम देते हैं जिन्हें अरसे से जानते हैं। अगर कोई शख्स मुस्तकबिल में कभी रकम कर्ज लेने का सोच रहा है तो उसे चाहिए कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके किसी मुकामी बैंकार से अच्छे ज़ाती ताल्लुकात कायम करे। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है कारोबार के लिए सरमाया हासिल करने के ज़राए में कारोबारी कर्जे की दरख्वास्त देने के काबिल गौर नुकात, वो हम डिस्कस करते हैं। कारोबारी कर्जे की दरख्वास्त देने के लिए काबिल गौर नुकात यानी कंसिडरेशंस इन अप्लाइंग फॉर अ बिजनेस प्लान। कर्ज देने वाले मुख्तलिफ अदारों के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं जिन पर दरख्वास्त देने वाले को अमल करना होता है। कर्ज देने वाले अदारे मुमकिना कर्ज लेने वाले की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इन अदारों को ये यकीन दिलाना होता है कि माहदे के मुताबिक कर्ज लेने वाला रकम वापस करेगा। जब बैंक कर्ज की दरख्वास्त पर गौर कर रहा होता है तो ये जो आपके सामने पॉइंट लिखे हैं इन अवामल को समझना ज़रूरी है। पहले नंबर पर कर्जे की किस्म कौन सी होगी? कलील मुद्दत अमूमन 1 साल के लिए या तवील मुद्दत 1 साल से ज़्यादा के लिए कर्जा लेना है, कौन सी किस्म होगी? नंबर 2 पे जो गौर किया जाता है एप्लीकेशन में, कर्जे का मकसद क्या है, पर्पज़ ऑफ लोन क्या है। ये तय करना लाजमी है कि दरख्वास्त देने वाला लोन एप्लीकेंट किसी ऐसे कारोबार में रकम नहीं लगाएगा जो गैर कानूनी हो, सरकारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो या मुकामी तौर पर नामकबूल या नापसंदीदा हो। तीसरे नंबर पर क्रेडिट वर्दीनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द बोरोर, कर्ज लेने वाले की अहलियत, कर्जा और ईमानदारी। क्या कर्ज लेने वाले पर एतबार किया जा सकता है? क्या इसके असासाजात के मुताबिक कर्ज की तलब है? इसका माजी कैसा है?
اگر کبھی پہلے قرضہ لیا ہے تو واپس کیا ہے کہ نہیں؟ یہ سوالات قرضہ لینے والے اور دینے والے دونوں ہی مد نظر رکھتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے اس میں ہمارے پاس اپلیکیشن میں کیا چیز زیر غور ہوگی؟ کیپیبلٹی، اہلیت۔ درخواست دینے والے کی کاروباری زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ کاروباری فرد پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ مؤثر طور پر منصوبہ چلانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اہلیت سے قرض دینے والے کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا قرض لینے والا مطلوبہ مقصد کے لیے رقم استعمال کر سکے گا۔ اور جو 5ویں نمبر پر ہے واپسی کی مدت، پری پیمنٹ پیریڈ۔ یہ قرض دینے اور لینے والے دونوں کے لیے بہت اہم پہلو ہے۔ قرض دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرض لینے والے کی واپسی کی پیشکش حقیقت پسندانہ ہے یا نہیں۔ قرض دینے والا اس کا تعین شماریاتی اور مالی پیش گوئیوں کی مدد سے کر سکتا ہے، اور درخواست دینے والے کو حقیقت پر مبنی واپسی پسندانہ ہے یا نہیں۔ قرض دینے والا اس کا تعین شماریاتی اور مالی پیش گوئیوں کی مدد سے کر سکتا ہے، اور درخواست دینے والے کو حقیقت پر مبنی واپسی کی مدت نیز دیگر تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے، جیسے ماہانہ قسطوں کی رقم وغیرہ۔ اس کے بعد ہے ضمانت، 6 نمبر پر سیکیورٹی۔ قرض کے لیے دی جانے والی ضمانت قرض دینے والے کی قابل قبول ہونی چاہیے، خواہ تمام دیگر شرائط پوری ہو گئی ہوں۔ اگر ضمانت سے متعلق شرائط و ضوابط کی تکمیل نہ ہو تو قرض دینے والا رقم نہیں دے گا، خاص طور پر پہلی بار کاروباری قرضے کے لیے درخواست دینے والوں کے حوالے سے یہ بات درست ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے ضمانتی گارنٹرز۔ بعض قرض دینے والے املاک اور ٹھوس اثاثہ جات، فکس ایسٹس اور دوست اور خاندان کی ضمانت دونوں صورتوں میں ضمانت یا سیکیورٹی مانگتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے کاروباری منصوبہ، بزنس پلان۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے جو کوئی بھی قرض دینے والا ادارہ قرض دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کاروباری منصوبے سے پتہ چلتا ہے کہ مجوزہ کاروبار عملاً چلنے کے لائق ہے یا نہیں۔ درخواست دینے والا کسی پیشہ ور ماہر سے کاروباری منصوبہ تیار کرا سکتا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ قرض لینے کا اہل ہے۔ قرض دینے والا کاروباری منصوبے کو اپنے طور پر جانچتا ہے اور خود فیصلہ کرتا ہے، یا پھر پروپوزڈ کاروبار کو جانچنے کے لیے وہ اپنا امکانی خاکہ یعنی فیزیبلٹی اسٹڈی تیار کر سکتا ہے۔ کاروباری منصوبے کا ایک بہت اہم پہلو لاگت اور نقد رقم کی آمد و رفت ہے۔ نقد رقم کی آمد و رفت نیز مالی اور شماریاتی پیش گوئیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ منصوبے سے لاگت کی نسبت زیادہ رقم آ سکتی ہے یا نہیں۔ ان نتائج کی بنیاد پر قرض دینے والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ قرض دینا محفوظ ہے یا نہیں، اور کیا طے شدہ شرائط کے مطابق قرض لینے والا رقوم واپس کر سکے گا کہ نہیں۔ اور اس کے بعد 9 نمبر پر ہمارا پوائنٹ ہے کرنٹ کسٹمرز ایزیئر پوزیشن، یعنی قرض دینے والے اداروں کے موجودہ گاہک کی کاروباری قرضے کی درخواست دیتے وقت زیادہ بہتر پوزیشن۔ اگر قرض کو بطور ابتدائی جاری سرمایہ استعمال کرنا ہو تو بینک کا موجودہ گاہک بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے۔ بینک گاہک کے پچھلے مالی ریکارڈ کا جائزہ لے گا، اور اس مالی ریکارڈ سے بینکار کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی کہ کیا اقدام کیے جائیں۔ اگر گاہک نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو طریقہ کار ویسا ہی ہوگا جیسا نئے درخواست دینے والے کی صورت میں ہوگا۔ تحریری مالی ریکارڈ رکھنے سے کاروباری افراد کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے پاس کاروبار کی پچھلی تاریخ کا تحریری ریکارڈ موجود ہو۔ کاروباری افراد کو کئی ذرائع سے رقم دستیاب ہو سکتی ہے۔ اہم فیصلہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ موجودہ ضروریات کے لیے کون سا ذریعہ مناسب ترین ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے مالی وسائل کے درست ذریعے کا انتخاب کاروبار کے مستقبل پر گہرا اثر مرتب کر سکتا ہے۔ اگر طویل مدت قرضہ درکار ہو اور اس کی بجائے قلیل مدت قرضہ ملے تو جلد ہی بحران جنم لے سکتا ہے۔ جو سرمایہ قرض لیا جا سکتا تھا اس کے لیے کاروبار کا کچھ حصہ فروخت کر دینا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ گاہکوں کو بہت زیادہ ادھار دینا بھی مہنگا پڑ سکتا ہے، اور اس سے کاروباری سرگرمیاں محدود ہو سکتی ہیں۔ سرمایہ کے ذریعے کا چناؤ کرنے میں غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، تاہم اگر سرمایہ کے وسائل کا صحیح انتخاب کر لیا جائے تو کاروباری افراد غیر ضروری لاگت، خطرات اور اپنے کاروبار پر اختیارات سے محرومی کے امکان سے بچ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے قرضے کے ذرائع جانچنے کے پیمانے، کرائیٹیریا فار ایویلویٹنگ لون ریسورسز۔ کسی خاص صورتحال میں درکار سرمایہ، ریکوائرڈ کیپٹل اکٹھا کرنے کا بہترین ذریعہ کا انتخاب کرنے کے لیے 5 سوالات پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قرضے کی لاگت کے مقابلے میں اس کے فوائد کیا ہیں، یعنی لاگت، کاسٹ۔ کس قرضے سے کاروبار کو سب سے کم خطرہ درپیش ہوگا، یعنی رسک۔
تیسرے نمبر پر کیا قرضے کی شرائط ایسی ہیں کہ ان سے اضافی سرمایہ کے حصول یا کاروباری سرگرمیوں کے ذریعے سرمایہ پیدا کرنے کی لچک یا گنجائش کم ہو جاتی ہے، فلیکسیبلٹی۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے کنٹرول، کیا کاروبار پر مالک کا اختیار پر منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا اختیار ختم ہونے سے کاروباری فرد وہ فیصلے نہیں کر سکے گا جو کاروبار کے بہترین مفاد میں ہوں؟ اور پانچواں پوائنٹ ہے کاروبار کے لیے کون سے مالی ذرائع دستیاب ہیں، اویلیبلٹی، اور ان کی ون بائی ون ہم ڈسکشن فردر کر سکتے ہیں، ڈیٹیل بھی ان کی ہو سکتی ہے۔ مثلا پہلا پوائنٹ اس میں کاسٹ یعنی لاگت کے بارے میں ہے کہ لاگت جو ہے قرضہ کے ذرائع جانچنے کے پیمانوں میں لاگت، قرضے کی لاگت عموماً موجودہ مالکان کی آمدنی پر اس کے اثرات سے معلوم کی جاتی ہے، محض اخراجات میں اضافے سے معلوم نہیں کی جاتی۔ ایک کمپنی پر غور کریں جسے فیصلہ کرنا ہے کہ 10% سود پر 30,000 کا قرض لے یا 30,000 جمع کرنے کے لیے اپنے 25% حصص بیچ دے۔ توقع ہے کہ قرض پر ہر سال 3,000 سود ادا کرنا ہوگا، جس سے قبل از ٹیکس خالص آمدنی جو ہوتی ہے نیٹ انکم بیفور ٹیکس میں 3,000 کی کمی ہو جائے گی۔ اگر 40,000 کی آمدنی کی توقع کی جائے تو سود کے اخراجات کی وجہ سے آمدنی 37,000 رہ جائے گی۔ ایکٹیویٹی کا متبادل اختیار کیا جائے تو خالص آمدنی 40,000 ہوگی کیونکہ سودی اخراجات نہیں ہوں گے، لیکن صرف 30,000 موجودہ مالکان پر لاگو ہوں گے کیونکہ 10,000 کی رقم جو 40,000 کا 25% بنتا ہے اس سے نئے حصہ داروں کی شرکت کی نمائندگی ہوگی۔ اس لیے ایکویٹی کی صورت میں کاروبار کی آمدنی زیادہ ہوگی لیکن اصل مالک کو فائدہ کم ہوگا۔ سرمایہ کے ہر ذریعے کی اپنی لاگت ہوتی ہے۔ اندرونی ذرائع مثلا اثاثوں کی فروخت سے آمدنی کم ہو سکتی ہے کیونکہ سامان کا ذخیرہ کم ہو جاتا ہے، یا اگر مشینیں بیچی جائیں تو جاری اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ فیصلہ کرتے وقت فائنانسنگ کے ہر ذریعے کے متعلقہ اخراجات پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا خطرہ قرضے کی ذرائع جانچنے کے پیمانے میں خطرے کو مد نظر رکھیں گے۔ سرمایہ اکٹھا کرنے میں کئی قسم کے خطرات ہوتے ہیں، مثلا ٹریڈ کریڈٹ ادھار کے استعمال سے سپلائر غیر مطمئن ہو سکتے ہیں اور قرض کے حوالے سے آپ کی ساکھ یعنی گڈ ول متاثر ہو سکتی ہے۔ چونکہ قرض کی رقم سود کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے، اس لیے قرض پر لیا گیا سرمایہ کاروبار میں نقد رقم کی آمد و رفت پر ایسی پابندیاں عائد کر دیتا ہے جنہیں پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ کاروباری فرد نادہندہ یعنی ڈیفالٹر ہو جائے گا۔ ڈیفالٹ سے متعدد مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے ضمانت کی ضبطی یا جبری دیوالیہ انسالوینٹ قرار دیا جانا۔ واحد ذریعہ جس میں کاروبار کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا وہ ایکویٹی یا ذاتی سرمایہ ہے، کیونکہ خطرہ ایکویٹی سرمایہ کار برداشت کرتا ہے، کاروباری ادارہ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اس میں لچک یا فلیکسیبلٹی۔ اگر سرمایہ کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف منافع پر انحصار کیا جائے تو کاروباری ادارہ ادھار دینے یا سٹاک خریدنے میں حد سے بڑھ کر محتاط ہو سکتا ہے۔ ان حدود کی وجہ سے سیل میں کمی آ سکتی ہے۔ سپلائر سے تجارتی ادھار کو سرمایہ کے بڑے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے تو چند سپلائرز پر انحصار ضرورت سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں وہ دوسرے سپلائر سے بہتر نرخوں کا فائدہ یا ریٹ کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ چوتھے نمبر پر ہے کنٹرول، اختیار۔ اندرونی فائنانسنگ اور تجارتی ادھار کے استعمال سے کاروبار پر موجودہ مالکان کے اختیار پر کوئی اثر پڑنے کا امکان نہیں ہوتا۔ ایکوٹی سرمایہ کاروں کو عموماً کمپنی کے معاملات پر کسی حد تک اختیار ہوتا ہے۔ قرض دینے والے عام طور پر کاروبار کے امور میں شامل نہیں ہوتے، نہ ہی انہیں لمیٹڈ کمپنی میں ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے جیسے حصہ داروں کو ہوتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے اویلیبلٹی، دستیابی۔ اکثر کاروباری ادارے سرمایہ کے ترجیحی ذرائع پریفرڈ سورسز کی عدم دستیابی کی وجہ سے سرمایہ جمع نہیں کر پاتے۔ کسی ذریعے کو کتنا ہی قابل عمل سمجھا جائے، کاروباری ادارے کو صرف انہی مالی وسائل تک رسائی ہوتی ہے جو دستیاب ہوں۔ اور یہ ہمارے پاس چند پوائنٹس سے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں چوتھے پوائنٹ کے صورت میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پانچواں پوائنٹ لینڈنگ آفیسرز کنسرن، قرضہ افسر کے لیے قابل غور نکات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ بینک کا قرضہ افسر اکثر قرضے کی درخواست مسترد کر دیتا ہے۔ قرضہ دینے والے کے ذہن میں اہم ترین سوال یہ ہوتا ہے کیا درخواست گزار یہ قرضہ واپس کر سکتا ہے۔ قرض دینے والا کئی وجوہ سے قرض دینے سے انکار کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درخواست گزار یعنی اپلیکینٹ جس نے لون کی اپلیکیشن دی ہے نے اپنی درخواست جلد بازی میں تیار کی ہو، اس کے نتیجہ میں قرضہ افسر کو منصوبہ بندی کا فقدان نظر آیا ہو۔ جب قرضے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے تو اپلیکینٹ کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور آئندہ درخواست دینے سے پہلے درخواست کی کمزوریاں دور کرنی چاہیے۔
تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ آج کا ٹاپک یہیں پر وائنڈ اپ ہوتا ہے. اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.